नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर मैं अपने गेस्ट की तरफ जाऊंगी और फिर बीच बीच में जब मौका मिलता रहेगा तो रमज़ान के हवाले से भी आपसे बात करूंगी। हमारे साथ जो हमारे पहले गेस्ट हैं उनको अपने शो में वेलकम करते हैं। उनका नाम है जी मुफ्ती मोहिउद्दीन अहमद मंसूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, दूसरी जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है जी सैयदा इकरा हफीज़ कादरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान आपका कैसा जा रहा है? बहुत ही अच्छा जा रहा है। इस दफ़ा मौसम बहुत अच्छा है, रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक जो रमज़ान का वो कहते हैं ना एक माहौल अपने शो का बना लें नात से। आपके आप नात सबसे पहले स्टार्ट नात से लेते हैं। तौसीफ़े नबी में खो जाए हम ऐसे बसर दिन रात करें, कुछ उनकी अता का जिक्र करें, कुछ उनके करम की बात करें। जब सामने उनकी जाली वो रूर पे निछावर हो जाए, जब सामने उनकी जाली वो रूर पे निछावर हो जाए, मर मर के जिए जी जी के मरे, कदमों में बसर लम्हात करे, मर मर के जिए जी जी के मरे, कदमों में बसर लम्हात करे। सरकार तलब से पैगे देगी, दामान तलब भर देते हैं। सरकार तलब से पैगे देगी, दामान तलब भर देते हैं। उनको तो गवारा ये भी नहीं कि हम उनसे बयां हालात करें, उनको तो गवारा ये भी नहीं कि हम उनसे बयां हालात करें, कुछ उनकी अता का जिक्र करें, कुछ उनके करम की बात करें। तौसीफ़े नबी में खो जाए हम ऐसे बसर दिन रात करें। जैसा कि रमज़ान का महीना आपको पता है बहुत बाबरकत महीना है और हर घर में इफ्तार और सहरी का तो एहतमाम होता है, उसके साथ साथ जो इबादत का सिलसिला है वो भी होता है। पर उसी से जुड़ा हुआ एक हमारा सवाल है, क्योंकि हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो हमें ये बताएं कि रोज़े की फ़जीलत। आज हम उस पर बात करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर कुरान मजीद फ़ुरक़ानुल हमीद में फ़रमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तुम पर, ए मुसलमानों, मैंने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जिस तरीके से मैंने पहले उम्मतियों पे भी फ़र्ज़ किए थे। और उसकी वजह क्या है? ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तक़वा एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर की तरफ से तक़वा बहुत बड़ी एक नेमत है। जिसको तक़वा हासिल हो जाए, गोया कि उसके लिए जन्नत का हुसूल इंतहाई आसान हो जाता है। असल में तक़वा है क्या? तक़वा है कि इंसान अपने ख्वाहिशात को मिटा दे और अल्लाह की राज़ी पे राज़ी हो जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उसका बढ़ जाए और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ पर वो इक्तिफ़ा कर ले और खुश हो जाए और हलाल की तरफ मुतवज्जो हो जाए, हराम से बचने की पूरा अहतमाम कर ले। इसे कहते तक़वा। वैसे तो रमज़ानुल मुबारक की बहुत सारी फ़जीलत हैं, मगर उस फ़जीलत में सबसे जो बड़ी फ़जीलत है वही यही है कि इंसान अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर के करीब हो जाता है। और अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर के जो और उसके करीब होने का तरीका यही है कि बस जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त को अपनाता है, यानी अल्लाह की बहुत सारी सिफ़त है, उस सिफ़त में एक सिफ़त तो ये भी है कि अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर ना खाते हैं ना पीते हैं, ना इसकी उसको उनको हाजत है। जब इंसान इस सिफ़त को अपनाते हैं तो अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर इसकी वजह से उनके अंदर तक़वे की सिफ़त अता फ़रमाते हैं। तो रमज़ान की फ़जीलतों में से एक फ़जीलत तो ये है कि वो अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है, गुनाहों से बचने लगता है। रमज़ान सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं, आजकल तो हमारे माशरे ने रमज़ान को जो है वो रात को क्रिकेट खेलने का महीना बना दिया है और रमज़ान को जो है सोने का महीना बना दिया कि लोग सहरी करके फिर इस नीयत से सोते हैं कि अल्लाह मैं सोता हूँ असर तक मुझे अम्मी अब्बू कोई ना उठाए। बस इस नीयत से। अब इस किस्म के रोज़े की तो अल्लाह को ज़रूरत नहीं, ना अल्लाह के हबीब को ज़रूरत है। रोज़े की असल माने है कि इबादत में यकसुई के साथ इबादत में मुतवज्जो हो जाए। हमारे अकाबिर और हमारे जो बड़े थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक सहाबा किराम, हमारे बुजुर्गान दीन, सब रोज़े को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। इसकी वजह यह कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े आते ही जो है अल्लाह बुजुर्ग व बरतर जहन्नम के तमाम दरवाज़े बंद कर देते हैं और जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल देते हैं, शयातीन को तोक लगा देते हैं और बंद कर देते हैं ताकि वो बंदों को और अल्लाह के मुसलमानों को जो है वो ना वरगलाए और अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होने में आसानी हो। और फिर हदीस में आता है कि फिर फरिश्ते जो है सतह आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं, आसमान दुनिया पे, और फरमाते हैं कि शर करने वाले रुक जा और खैर करने वाले खैर में बढ़ जा। और फिर हर रात अल्लाह बुजुर्ग व बरतर हज़ारों, एक बहुत बड़ी तादाद को नारे जहन्नम से जो है छुटकारा अता फरमाते हैं और जन्नतियों में उनको शामिल फरमाते हैं। तो ये तो फ़जीलतें हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बड़ी ही फ़जीलत रखी है रोज़े में। फिर इसके अलावा जो है मग़फ़िरत का महीना है, रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। सहाबा इकराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बहुत ज़्यादा एहतराम फरमाते थे। अल्लाह के हबीब को ज़रूरत नहीं थी, अल्लाह के हबीब तो बख्शाई ज़ात थी और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में मासूम है अल्लाह के हबीब। तो जब आप अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तब से लेकर कभी अल्लाह के हबीब से कोई गलती नहीं हुई, गलती से भी कोई गलती नहीं हुई। तो बावजूद इसके आप अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि रमज़ान में जम कर इबादत फरमाते थे। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि अम्मी आप अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि रमज़ान आते ही कमर बस्ता हो जाते, कमर कस लेते और खूब इबादत फरमाते। और आखिरी अशरों में तो आप अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि खुद भी रातों को बेदार रहते और पूरे घर वालों को भी बेदार रखते थे। ये आदत मुबारक थी, हम लोगों को भी उसको फॉलो करनी चाहिए। और साथ साथ आपसे और भी रमज़ान के हवाले से बात होती रहेगी। आप बताएं आपकी रमज़ान की रूटीन क्या है? बस रमज़ान में रोज़ा और फिर उसके बाद ट्रांसमिशन में पहुंच जाना प्रोग्राम्स में, उसके बाद फिर घर पे रात को देर से सोया जाता है। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि अक्सर सहरी करके ही सोया जाता है, लेकिन यह है कि फिर नमाज के लिए उठ जाते हैं। बाकी अफ्तारी की अम्मी के साथ तैयारी जो होती है इस तरह
جی اچھا اس طرح آپ کے رمضان جو ہے وہ گزرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے شو میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ساری چیزیں لے کے چلیں. تو بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آئیں. اب ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، تو کہیں نہ جائیں، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور آپ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں ویکینڈ شائن ود اینیشا. اب ہمارے ساتھ ہماری دوسری گیسٹ نے ہمیں جوائن کر لیا. ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ انم حفیظ قادری. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اچھا جی، ہم اب بریک کے بعد اگر آئے ہیں تو پھر اسٹارٹ کرتے ہیں نعت سے. آپ پلیز نعت سے. بسم اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا، ہاں کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا جی، رمضان کے حوالے سے ہی ہمارا دوسرا سوال ہے آپ سے کہ یہ بتائیے گا جو روزے ہوتے ہیں، روزے میں کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ دیکھیں ویسے تو رمضان میں جو سارے ہی اعمال حسنہ جتنے اچھے نیکیوں کا کام ہے وہ تمام کرنے چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے. اس میں سے ایک میں حدیث آپ سے بیان کروں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 کام کثرت کے ساتھ رمضان میں کیا جائے، جس میں سے ایک نمبر میں جو ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کا ورد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت آسان ہے،
اور بار بار پڑھی جائے، جہاں فرصت ملے، جہاں موقع ملے اس کو کثرت کے ساتھ ورد کیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ ایک 100 سال کا گناہ گار آدمی اگر صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھ کر اگر کلمہ طیبہ پڑھ لے تو اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ گویا کہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کے ماں نے ابھی اس کو جنا ہے۔ جی اور اسی طریقے سے روز محشر میں فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ روز محشر میں سب انسان کے اعمال پیش ہوں گے، اچھے برے اعمال جو بھی ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر خیر، اور اللہ کے حضور جب اعمال پیش ہوں گے تو حدیث میں ہے کہ ایک بندے کا اعمال پیش ہوگا تو اس کے اعمال بد اس قدر کثیر اور اس قدر زیادہ ہوگی کہ اس کو یقین ہو چکا ہوگا کہ مجھ پر جہنم واجب ہے اور میں جہنم میں جاؤں گا، کیونکہ وہ پورا جو پلہ ہوگا جس میں اعمال تولے جائیں گے اس میں اس قدر زیادہ تعداد ہوگی، گناہ ہوگی کہ وہ پریشان ہو جائے گا کہ، اور پھر جو ہے نا اس کی نیکیوں میں سے صرف ایک رکا آئے گا اور وہ کہے گا، اس کو تو یقینی ہوگی کہ اتنے بد اعمال کے بعد، اتنے گناہوں کے بعد کیسے ممکن ہے کہ اتنے سے رکے سے میرے اعمال صحیح ہو جائے، میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو قدرت کا کرشمہ ایسا ہوگا، معجزہ ایسا ہوگا کہ جو ہی وہ رکا دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے گا تو وہ جھک جائے گا اور دوسرے والا گناہوں کا اعمال اٹھ جائے گا۔ اب وہ حیران کہ یہ کیسے ہو گیا، جب وہ جا کے دیکھے گا تو اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ ایک بہت بڑی برکت ہے کہ کلمے کی ایک بہت بڑی تاثیر ہے، اور کلمہ جو ہے صحیح معنوں میں جنت کی جو ہے چابیوں میں سے، انسان ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، پھر چاہے جتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کے بعد اس کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو جنت میں جانا ہی جانا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ ہاں گناہوں کی وجہ سے اگر کبھی جہنم پہ اللہ نہ کرے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو ایک اعمال تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا۔ دوسرا یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے استغفار کرے، کثرت کے ساتھ استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ یاد نہ بھی ہو تو کم سے کم اللہ کو یاد کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرے، یہ اس سے جو ہے گناہیں کم ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ گناہ تو ہمارے چلتے پھر تو ہو ہی رہے، آج کل معاشرہ ایسا ہمارا بن گیا ہے۔ اور تیسرا جو ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب بھی مانگو کثرت کے ساتھ رمضان المبارک کے جنت کو طلب کرو، جنت کو مانگو خوب جنت سے، کیونکہ مسلمانوں کا اور اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جنت ہے، اور جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں کبھی موت نہیں آئے گی، جہاں کبھی تکلیفیں نہیں ہوگی، جہاں تکلیف کا تصور نہیں ہے۔ سب سے چھوٹا جنت بھی اس دنیا سے 7 گنا زیادہ بڑا ہے، سب سے چھوٹا جنت بھی۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب بھی جنت مانگو تو بڑا جنت مانگو، اعلیٰ جنت مانگو، جنت النعیم، جنت الفردوس مانگو، اپنے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے، مرحومین کے لیے، والدین کے لیے، کیونکہ اللہ بزرگ و برتر اس رمضان کو عطا کرتے ہیں۔ بس کون سی گھڑی ہو، کب اللہ بزرگ و برتر کی نگاہ رحمت آپ پر ہو تو منظور ہو جائے اور آپ کے لیے جنت کا پروانہ لکھ دیا جائے۔ اور چوتھا عمل اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جنت کے ساتھ ساتھ جہنم سے چھٹکارا بھی مانگو، خلاصی مانگو کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم اس جہنم کی تکلیف اور شدت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور جہنم جو ہے یقیناً بہت بری جگہ ہے اور وحشت ناک جگہ ہے، جہاں پہ وہ اصل میں بنی تو وہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، کہ اللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اصحاب بدر کے صدقے میں، اصحاب احد کے صدقے میں اور آل رسول کے صدقے میں ہمیں اس سے جو حفاظت فرمائے، یہ دعائیں کثرت کے ساتھ کی جائے۔ اور اس کے بعد جب یہ چاروں اعمال سے فارغ ہو جائے پھر اپنے لیے پھر مانگے۔ دنیا تو عارضی ہے، دنیا تو دائمی نہیں ہے، مگر پھر بھی دنیا میں رہنے کے لیے لوازمات تو ہیں، تو پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ پھر آپ دنیا کے لوازمات مانگے، صحت مانگے اللہ سے، اور بچوں کی جو ہے اچھے مستقبل مانگے، اور پھر جو ہے اللہ سے حلال رزق مانگے، اور جتنے بھی ضروری چیزیں ہیں سے وہ جو چیزیں آپ کو ضرورت ہے زندگی میں اس کو اللہ سے مانگے اور خوب مانگے۔ اور مانگنے کی صحیح معنوں پہ جگہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے در ہے، انہی کا اللہ شاعر نے فرمایا کہ ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے، مانگنے کو تو ہمیں بتلا دیا، مانگنے کا ڈھنگ بھی تو بتلا دیا۔ تو یہ ایک مانگنے کی جگہ بھی وہی ہے۔ آج کائنات کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا مسئلہ، ہمارا سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پوری کائنات سے مانگتے ہیں، سب سے مانگتے ہیں، ہر کسی سے لو لگاتے ہیں کہ اس سے کوئی بھلا ہو جائے، اور اس جو سے دنیا بنانے والا ہے اور دنیا ایک سیکنڈ میں کس طرح ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، وہ اب تو خیر میں کہتی ہوں دنیا بھر میں، صرف ہم مسلمان نہیں پوری دنیا سمجھ چکی ہے جو کرونا آیا اس کے بعد، کہ کوئی بھی علاج، کوئی بھی چیز جو ہے وہ کام نہیں کر رہی۔
اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے, بے شک. تو بالکل. اور سب سے ایک چیز میں بھی کہنا چاہوں گی منافق کے بارے میں کہ منافق کی جنت میں بالکل جگہ نہیں ہے. اب اللہ جو ہے منافق کو بالکل پسند نہیں کرتا, تو کوشش کرے کہ منافقت نہ کرے, کیونکہ منافق انسان جو ہے جب اس کی جنت میں جگہ نہیں ہے تو آپ سوچ لیں کہ وہ کتنا مطلب وہ ناپسندیدہ شخص ہے. تو اچھا جی, ساتھ ساتھ رمضان کے حوالے سے یہ بھی بات کریں گے کہ عموماً رمضان میں ہم لوگوں کا ایک یہ روٹین ہے ہم لوگوں کی کہ اگر ہم کسی کو راشن دیتے ہیں جو حقدار ہے, ضرورت مند ہے, تو ہم اس کی تصویریں بنا لیتے ہیں, یا ہم ایک مطلب بہت زیادہ, ایک تو چلو سمجھ آتا ہے کہ لائن میں لگے ہوئے تو لوگ دیکھ رہے, پر ایک وہ تصویریں بنا کے سوشل میڈیا کا جو دور ہے بہت زیادہ عام ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز ہم اس پہ ضرور دکھائیں. تو یہ بتائیں کہ اس کے بارے میں بھی کچھ کہا گیا ہے کہ کسی کی اگر مدد کریں تو وہ چھپائی جائے اور کسی کو بتائی نہ جائے, اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات. دیکھیے, اللہ کے حبیب سرور کونین شافی محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آپ کی نیکی کرے, کوئی صدقہ کرے, کہ دائیں ہاتھ سے کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے. یہ تو انتہائی قبیح ترین فعل ہے کہ کسی کی آپ مدد کرے, اعانت کرے اور پھر اس کو پوری دنیا میں جو اس کو دکھائے. دیکھیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اعمال آپ دنیا, یہ دنیا جو ہے یہ دار الجزا ہے. جو یہاں کریں گے وہی, جو کاٹیں گے وہی بوئیں گے, جو بوئیں گے ابھی یہی وہی محشر میں کاٹا جائے گا. تو کیا ہماری گناہ کم ہے اگر جب ہم کسی کو ویسے چھپ کر, جب کچھ کام تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے, ہر کام سوشل میڈیا کے لیے نہ ہو, کچھ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور ہم لوگ دیکھتے کہ حرم میں بھی جا کے لوگ تصویر کشیاں کرتے ہیں, کچھ تصویر کشی کے لیے مری ہوئے ہیں, دنیا جہاں کی جگہ ہے آپ جائیں وہاں تصویر کشی کریں, ٹھیک ہے. حرم بھی کوئی تصویر کشی کی جگہ ہے, مطلب آپ عبادت کر رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جو راشن دیا جا رہا ہے یا کسی کو صدقہ دیا جا رہا ہے, کسی کو, یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور جب آپ اللہ کے لیے کریں گے, اللہ کی رضا کے لیے دیں گے, تو پھر روز محشر میں اللہ بزرگ و برتر آپ کے اعمال جب پیش کریں گے تو آپ کے اعمال بد کو چھپائیں گے. جب آپ دوسروں کی خامیوں کو چھپائیں گے, دوسرے کی عزت کی خیال کریں گے, تو اللہ بزرگ روز محشر میں آپ کے اعمال کا خیال کریں گے. اور یہاں پہ جب دیتے ہوئے تصویر کشی کریں گے تو روز محشر میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اعمال کو دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دے گا. ٹھیک ہے جی. پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ اور ہم جب اس طرح کے چیزیں کرتے ہیں تو کسی کا دل بھی دکھ سکتا ہے, اور کہتے ہیں نا کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی ایک انسان کو بھی تکلیف ہوئی ہے یا اس کا دل دکھا ہے یا اس کو بہت زیادہ آپ کی کسی بھی ایک الفاظ سے بھی ہوا ہے, تو آپ یقین جانیں کہ اللہ اپنے حق تو معاف آپ کو کر دے گا. آپ اگر نماز نہیں پڑھتے وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, اللہ معاف کر دے گا. پر اگر آپ نے اللہ کے بنائے ہوئے بندے کو تکلیف دی ہے یا اس کا دل دکھایا, تو جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تو رب آپ کو بالکل معاف نہیں کرے گا. اور ساتھ ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, پر ناظرین آپ نے کہیں نہیں جانا ہے کیونکہ ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ بھی باقی ہے اور 11 بجے تک ہم لوگ لائیو ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ یہاں آئے. اور اب ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, پر بریک ہم آپ کے نعت کے ساتھ بریک پہ جائیں گے. جی سٹارٹ. لب پہ صلی اللہ کے ترانے, لب پہ صلی اللہ کے ترانے, اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں, یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے, یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے, میرے سرکار آئے ہوئے ہیں, لب پہ صلی اللہ کے ترانے, جن کی خاطر یہ عالم بنایا, عرش پر جن کو رب نے بلایا, عرش پر جن کو رب نے بلایا, اے حلیمہ یہ تیرا مقدر
کہ وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، لب پہ صلی اللہ کے ترانے۔ ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ شائن ود اینیشا، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینیشا۔ ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا اور ان کو میں ویلکم کہتی ہوں اپنے شو پہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پہلے گیسٹ جو کہ پیپلز پارٹی سے ہیں، اور ان کا نام ہے حاجی چنزیب سواتی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں جی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اکثر میرے شو پہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، محمد اختر آرائیں، صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن۔ ان سے ہم ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں سٹارٹ آپ سے سوال کر لیتی ہوں، جیسے کہ آپ کو پتہ رمضان آتے ہیں تو بہت زیادہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہو جاتی ہے۔ رمضان جیسے ہی آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم لوگوں نے پورے سال کے پیسے کما لینے ہیں۔ یہ مجھے بتائیں کہ اس پہ کس طرح سے قابو، اتنے سال ہو گئے ابھی تک رمضان میں کوئی ایسا سسٹم بنتا ہے پر اس پہ عمل نہیں ہوتا، عمل کیوں نہیں ہوتا؟ عوام بہت زیادہ پریشان ہے۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ فروٹ بہت زیادہ مہنگے ہیں، سبزیاں بہت زیادہ مہنگی ہیں، ہر ٹھیلے والا اپنے ریٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں تقریباً 172 کے قریب مذاہب ہیں، اور مہذب معاشرہ وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے تہوار بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اور دیانتداری ایمانداری کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلتا ہے۔ اس طرح بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ماہ سیام جو ہے وہ بڑا بابرکتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ جو اپنی چیز ہے اسے جو رمضان سے پہلے کے ریٹ ہوتے ہیں اس سے کم ریٹ میں فروخت کرے۔ مگر یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ پاکستان میں جو چیز رمضان سے پہلے آپ کو 10 روپے کی مل رہی ہوتی ہے وہی چیز آپ کو رمضان میں 20 روپے کی مل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب باہر کے ممالک میں آپ چلے جائیں، ایسٹر کا تہوار ہو یا ہیپی نیو ایئر ہو یا کسی بھی مذہب کا کوئی بھی تہوار ہو، ایون مسلمانوں کا ایک تہوار ہے، اور پاکستان کے اندر ہی ایک سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، پشاور میں ان کی دکان ہے، وہ رمضان کے اندر جو ہے 25% اپنا جو سامان ہے وہ سستے داموں فروخت کرتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کی تربیت ہے، آپ جو ایک تربیت لے کے چلتا ہے، ہر انسان اپنی نیچر جو ہوتی ہے اپنی ماں کی گود سے لے کے، اپنے اساتذہ سے، اپنے اسکول سے جو لے کے چلتا ہے وہی معاشرے میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک اچھی نیت معاشرے کو ایک اچھا عمل دیتی ہے، ایک بری نیت اور ایک بددیانت نیت جو ہے وہ معاشرے کو ایک برا سبق دے کر جاتی ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ادارے موجود نہیں ہیں، بیورو آف سپلائی کا جو ادارہ ہے اس کا کام ہے کہ ریٹ کو چیک اینڈ بیلنس کرنا۔ ریٹ یہ درجہ اول کی چیز ہے، درجہ دوم کی چیز ہے، درجہ سوم کی چیز ہے، اس کی باقاعدہ لسٹیں نکلتی ہیں، مگر قانون ہونے کے باوجود جب اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا پھر ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، پھر اس ذخیرہ اندوزی میں سے لوگ جو ہے وہ اپنا مال بناتے ہیں، اور جب ملک کا وزیر اعظم یہ کہے کہ اس ملک کے اندر مافیا جو ہیں ان کے اوپر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، تو یہ بے بسی ہے حکومت پاکستان کی بھی۔ اور پھر جب لوگ پکڑے بھی جائیں، جب وہ آپ کی ایف آئی اے اس کو انویسٹیگیٹ کرے، آپ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرے، لوگوں کی نشاندہی بھی ہو جائے اور اس کے باوجود بھی ان کو سزا نہ ملے، تو جہاں پر سزا اور جزا کا عمل نہیں ہوتا وہاں پر معاشرہ مادر پدر آزاد ہوتا ہے، اور اس مہنگائی کا جو سب سے بڑا سبب ہے قانون کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ساتھ ساتھ آپ سے بات ہوتی رہے گی اور حوالوں سے بھی سوال ہوتے رہیں گے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم موجود ہے، آپ کی طرف آتی ہوں، یہ بتائیں کہ اب تو چھٹیاں ہو چکی ہیں بچوں کی،
تو بچے تو بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ کرے ایسا ہو کہ پیپر ہی نہ ہو، اس بار ہم پھر ایسے ہی اگلی کلاس میں چلے جائیں. تو ذرا بچوں کو یا تو خوش کر دیتے ہیں بتا کے، یا پھر ہم ان کو دکھی کر دیتے ہیں کہ نہیں پوری تیاری رکھیں، پیپرز آپ کے ہونے ہیں. کیونکہ اکثر میں بھی کہیں جاتی ہوں نا، بچے کہتے ہیں آپ کے شو پہ تو گیسٹ آتے رہتے ہیں، پلیز ایک بار پتہ کر لیں، ذرا ایک بار بتا دیں. میں نے سوچا کہ آج میں شو پہ بچوں کو یہ بتا دوں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، تیاری شروع کر دیں. پر آپ کے منہ سے اگر سنیں گے تو پھر وہ پراپر طریقے سے کریں گے انشاءاللہ. بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیے میں ابھی کل ہی دیکھ رہا تھا کہ محترم سعید غنی صاحب منسٹر ایجوکیشن جو ہے وہ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا پہ لائیو بھی ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا میں وہاں چیٹ ہو رہی تھی، تو وہاں پر اکثر جو ہے ایسے سوال جو ٹین ایجر یا بچے تھے وہ ڈال رہے تھے اس کے اندر کہ اسکول بند کر دیں، ایگزامس جو ہے کینسل کر دیں، ایگزامس نہیں لیں، اس ٹائپ کے کچھ جملے جو ہے اس میں لکھے جا رہے تھے. جب میں نے ان کو ٹچ کر کے چیک کیا ہے کہ یہ آئی ڈی جو ہے کن کو بلانگ کرتی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی آئی ڈیز ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جو آپ نے کہا کہ ہمارے شو پہ بھی زیادہ تر لوگوں کی کالز آتی ہیں چینل پر اور یہ کہتے ہیں، اور آپ نے تو کلیئر کر ہی دیا اور میں بھی آپ کو تائید کرتا ہوں. دیکھیے بچوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ان کے پیرنٹس کو بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ سراسر آپ ہی کا نقصان ہے. جس ملک میں کانسیپٹ بیس ایجوکیشن نہ ہو، صرف ڈگری سرٹیفکیٹس کے لیے، گریڈز کے لیے آپ کوشاں رہتے ہیں، اس گریڈ کا کیا فائدہ؟ جس گریڈ سے آپ کی قابلیت نہیں بڑھتی، جس سے کچھ نہیں ہوتا، تو آپ کیا چاہیں گے کہ آپ جو ہے ویسے ہی میٹرک پاس کر لیں؟ جب آپ میٹرک پاس کر لیں گے تو اگلے مرحلے میں آپ کیسے داخل ہوں گے؟ آپ کی قابلیت جو ہے اس کی اسسمنٹ نہیں ہوئی ہوگی، تو آپ کس طرح سے جا کے فیکلٹی آف سائنس یا آرٹس یا جو بھی انٹرمیڈیٹ کا لیول ہوتا ہے آپ کیسے جائیں گے؟ یا جو انٹرمیڈیٹ کے بچے ہیں اس وقت جو چاہتے ہیں کہ ایگزامس کینسل ہو جائیں یا اسی طرح سے ہمیں پروموشن مل جائے، تو پھر آپ یونیورسٹی اپنے گریجویشن پروگرام کے لیے کیسے داخل ہوں گے؟ تو پھر آپ کا معیار تو پچھلے بیچز سے اور بھی زیادہ برا ہوگا. تو اسی لیے تعلیم حاصل کرنے کا مقصد، میں اکثر مثال دیتا ہوں، شاید میں نے آپ کے چینل پہ بھی مثال دی ہو، ویسے فیس ٹو فیس پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ والدین بھی سن رہے ہیں کہ جو صبح صبح، آج تو وہ سنڈے کا دن ہے، گھر پہ بیٹھے ہوں گے، ایون رمضان کے ماہ میں وہ کمانے کے لیے نکلتے ہیں، جابس کے لیے نکلتے ہیں، بلکہ فیمیل جو سربراہ ہوتی ہیں وہ بھی نکلتی ہیں، تو دونوں میاں بیوی بھی کام کرتے ہیں. وہ تیار ہو کے ایک وہ دولت کمانے نکلتے ہیں جو اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور پھر جو بچے تیار ہو کے نکلتے ہیں وہ علم کی دولت کمانے نکلتے ہیں. تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ بچوں کو سمجھایا کرتا ہوں، جب ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ کے والدین اصلی دولت کمانے کے لیے، دھن کمانے کے لیے نکلتے ہیں اور آپ کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، اور اگر آپ نکلتے ہیں اور آپ جو ہے 2 نمبر تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، یعنی علم کی سچی دولت تو آپ حاصل ہی نہیں کر رہے، ایجوکیشن کانسیپٹ بیس تو ہے ہی نہیں، آپ تو صرف پاس ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈگری سرٹیفکیٹ کے لیے، اور ماں باپ کی جی بالکل محنت پہ وہ کرتے ہیں. تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ تو جا کے سرٹیفکیٹ وہ دکھا دیں گے نقل کر کے یا جو بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی پاس ہو گئے ہم، پھر اسی طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر لیول کو پاس کرتے گئے. جب آخر میں آپ امپلائمنٹ کی طرف آئیں گے آپ کا کیا حال ہوگا؟ مگر یہاں سوچنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ یہ کریں، صبح ایک جعلی 100 کا نوٹ آپ کے پاکٹ میں دے دیں، یہ لیں آپ کا پاکٹ منی ہے، آپ نے وہ جعلی نوٹ ان کے اپنے پیرنٹس کے منہ میں مارنا ہے. آپ کہیں کہ آپ میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں، آپ یہ دولت کما کے لاتے ہیں، اصلی والی دولت دیجئے نا جو چلے، جو سکہ چلتا ہے. تو اسی طرح آپ بھی غور فرمائیے، آپ جو علم کی دولت کمانے نکلتے ہیں، آپ فراڈ کرتے ہیں اپنے آپ سے، آپ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ سے، آپ اپنا فیوچر ڈارک کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں خود. تو آپ کون سی دولت کما رہے ہیں، آپ کس طرح سے امیر ہوں گے یا آپ کیسے آگے جا کے کریں گے؟ تو بات سمجھنے کی ہے، غور کرنے کی ہے. تو یہ ہمارے والدین کو چاہیے، کیونکہ زیادہ تر بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے رہیں، ان کی کردار سازی کرتے رہیں. حاجی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے ظاہر کہ اس طرح سے جب ہماری تربیت ایسی ہوگی، تربیت صرف اسکول کا کام نہیں ہے، بلکہ اسکول کو تو تربیت کرنے ہی نہیں دی جاتی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا استاد بھی تربیت نہیں صحیح کرتا، اس کی وجوہات ہیں بہت سی، اس کے پیچھے کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے. تو ہماری یہ گزارش ہے ان والدین سے کہ دیکھیں، جب تک آپ اور استاد مل کے کام نہیں کریں گے، ٹیچر اور آپ پیرنٹس مل کے کام نہیں کریں گے، بچے کی کردار سازی نہیں کریں گے، اسی پہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. جیسے حاجی صاحب نے یہ بتایا، سواتی صاحب نے، کہ پشاور میں ایک سکھ ہے اور وہ شاپ کے اندر وہ 25%، یعنی ان کی کردار سازی ہے، ان کو احساس ہے اس بات کا
کہ یہ ایک جو ایسا ماہ ہے، ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں بلکہ کرنا چاہیے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی رٹ لگائے رکھتے ہیں کہ جی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو مہنگی ہو جاتی ہے. عجیب قسم کا کانسیپٹ ہے. کیا یہ ڈیمانڈ جو ہے ایسٹر میں یا کسی اور مذاہب کے اس موقع پہ نہیں بڑھتی ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں تربیت ایسی دینی ہے کہ ہمیں اب سرو کرنا ہے اپنی نیشن کو، ہم نے اپنے آپ کو سرو کرنا ہے. ہم اپنا کچرا گھر کا باہر پھینک دیں گے، ہم سوچیں گے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. کتنے امپلائیز ہوں گے، کتنے کلیننگ کا، پھر سبھی آوا بگڑ جاتا ہے. تو کچرا ہو گیا. اسی لیے میں آخری ایک بات کہوں گا اسی اس سلسلے میں کہ ہمارے والدین کو اپنے بچوں کو بات سمجھاتے رہنا چاہیے، بلا وجہ فیور نہیں کرنی چاہیے. اکثر و بیشتر اب کیا تھا، پہلے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بچے جو ہم ہیں، آج بھی اگر ہمارا استاد سامنے آ جائے، یقین کیجئے گا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور ادب سے ہم کھڑے ہو جائیں گے. آج بھی ہمیں ان کی تربیت بالکل اب شعور آ چکا. ہو سکتا ہے اس وقت برا لگا ہو ہمیں اس ٹین ایج میں یا اس ایج میں، مگر آج کا بچہ آپ یقین کیجئے گا دھمکیاں دیتا ہے اپنے ٹیچرز کو، کہتا ہے کہ آپ باہر نکل کے دکھاؤ. تو عجیب و غریب قسم کے معاملات ہوتے ہیں. تو استاد کی رسپیکٹ ختم کر دی گئی. اب تو والدین اور اساتذہ کے درمیان میں بھی رسپیکٹ ختم ہو گئی. فیس کے معاملے میں لڑا دیا گیا، کسی اور مسئلے میں لڑا دیا گیا. اور جو نام نہاد پیرنٹس کی ایسوسیشن بنی ہوئی ہیں، وہ آرٹیکل 25A کے مطابق 7.5 کروڑ بچوں کا حق تو لے کے دکھائیں گورنمنٹ سے مانگے نا کہ جب 3 سال سے لے کر 16 سال تک کی ایجوکیشن فری ہے تو اس کے لیے پیرنٹ ایسوسیشن کام کرے نا، بلکہ وہ تو تیلی لگانے اور آگ لگانے کا کام کرتی ہیں. تو اسی طرح سے والدین کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان کو سمجھنا چاہیے اگر استاد پڑھاتا ہے، ہم پیسے دے کے ایک تعلیم پرائیویٹ ادارے میں پڑھا رہے ہیں تو صرف کوالٹی ایجوکیشن کی وجہ سے پڑھا رہے ہیں. تو خدا را رسپیکٹ کیجیے اپنے استاد کی اور تعلیمی اداروں کی، جو کچھ نہ کچھ تعلیم دے تو رہیں. تو آپ تربیت میں بھی اہتمام کیجیے تاکہ ہمیں اپنی ویلیوز، ہمیں کلچر اور سب چیزوں کا احساس ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آپ کی طرف آتی ہوں. ایک چیز جو کہ اچانک سے ہوا کہ پہلے تھا کہ لاک ڈاؤن 2 دن کا، فرائیڈے اور سنڈے، اب تو سیٹرڈے کا سن لیے. تو وہ تاجر حضرات تو بہت زیادہ ناراض ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹرڈے کا تو ماننا ہی نہیں، ہفتے کا دن تو ہوتا ہی ہمارے کاروبار کا. ایک تو آپ لوگوں نے ٹائمنگ کم کر دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ٹائمنگ جب آپ نے کم کی ہے تو کم ٹائمنگ کی وجہ سے رش بھی بڑھے گا. اگر ٹائم ذرا اگر بڑھا دیں گے تو لوگ وقت نکال کے آرام سے آئیں گے. تو اس بات پہ کچھ غور کیا جا رہا ہے کہ ایک تو لاک ڈاؤن کم 1 دن کر دیں یا ٹائم بڑھا دیں؟ نہیں دیکھیں، یعنی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے انسان کی جان قیمتی ہونی چاہیے کہ ہماری غفلت سے یا ہماری کوتاہی سے کسی انسان کی جان پہ نہ بنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب سے یہ کرونا آیا ہے تو اس سے پہلے بھی اس ملک کی معیشت کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، اور کرونا کے بعد جو ہے حکومت کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے. اچھا، حکومت اس کو فرسٹ ڈے سے بہتر طریقے سے ہینڈل بھی نہیں کر سکی ہے کہ جب فرسٹ یہ سیشن آیا ہے کرونا کا تو اس میں ایک واحد سندھ حکومت تھی کہ جسے تقریباً بین الاقوامی اداروں نے سراہا کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کی طرف جو ہے اور معاملات جو ہے اس طرف لے کر گئے ہیں. اس پہلے فیز میں اگر مرکزی حکومت، جس طرح بعد میں پنجاب نے بھی سندھ گورنمنٹ کے جو فیصلے تھے ان کو فالو کیا، اگر تمام صوبے اور مرکز کی حکومت جو ہے وہ اس کو فیصلہ کرتی تو آج یہ جو 8.5% آپ کا جو تناسب بڑھ گیا ہے کرونا کے معاملات کا، تو یہ کم ہوتا. اچھا، اس وقت بھی ہماری پہلی جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ نقصان کم سے کم ہو. اچھا، دوسرا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں ہمارے جو سوشل میڈیا کے اوپر معاملات چلتے ہیں، اس وقت کرونا ویکسین لگائی جا رہی ہے، مگر آپ اس کی بدقسمتی دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں کرونا ویکسین لگ رہی ہے، پاکستان میں اس کو متنازع بنا دیا گیا ہے کہ یہ کرونا ویکسین نہ لگوائی جائے. اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو بڑی سٹوری بنا دی گئی، ڈرا دیا گیا. اس کے اوپر سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے اس تیسری آنکھ کی، یہ جو کیمرہ آپ کا ہے یہ معاشرے کی تیسری آنکھ ہے. ہم 2 آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ 3 آنکھوں سے معاشرے کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. تو اس وقت میڈیا کا کام ہے کہ وہ اویئرنس پیدا کرے کہ کرونا ویکسین جو ہے وہ لگائی جائے.
हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी। देखें आप अगर कारोबार जो होता है उस कारोबार का जो बेनिफिट है उसके जो टैक्सेस हैं वो हुकूमत को मिलते हैं, और हुकूमत जो चलती है वो आपके टैक्सेस से चलती है। हुकूमत कभी भी नहीं चाहती है कि कारोबार बंद हो, मगर जब आपके कारोबार से ज़्यादा आपकी जान पे बनी हो तो फिर हुकूमत की तरजीह जो होती है वो आपकी जान होती है, आपका माल नहीं होता है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि SOPs के ऊपर अमल दरामद किए जाए। जिस तरह आप कोई मार्केट ले लें, अगर उस मार्केट के ऊपर SOPs के ऊपर अमल किया जाता तो ये वायरस जो है वो इतना बढ़ता ना। हमारा क्या हुआ कि जैसे सेकंड फेज से हम लोग निकले हैं, सेकंड फेज के बाद लोग मादर पिदर आजाद हो गया, पार्कों में जा रहे हैं वहां भी रश है, होटलों में जा रहे हैं वहां भी SOPs ख्याल नहीं लग रहा है, शादी ब्याह हो रही है तो भी उसी तरह। तो आपकी जान जो है वो आपके लिए ज़्यादा कीमती है, आपकी फैमिली के लिए उससे ज़्यादा कीमती है, और हुकूमत वक्त के लिए अपने लोगों की जान जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती होती है। अगर आपकी जान को नुकसान होता है तो उसमें हुकूमत तो अमल दरामद करवा सकती है और आपने उसको अमल करना है। एक काम मुझे हुकूमत डंडे से करवाए और मैं करूँ तो उस काम का मज़ा नहीं है। एक काम को अगर मैं एक काम को अगर मैं खुद अपनी जिम्मेदारी समझकर उसको अदा करूँगा तो वो मेरे लिए बेहतर है। मैं दुनिया से कह रहा हूँ आप एहतियात करें, मैं खुद एहतियात ना करूँ, मेरी फैमिली एहतियात ना करे, तो मेरा कहना ना कहना एक बराबर है। तो सिंध हुकूमत तो पहले दिन से इसके ऊपर अमल पैरा है कि हम यहाँ पर जो SOPs बनाई हैं उसके ऊपर पब्लिक अमल करे, और मरकजी हुकूमत का भी साथ देना चाहिए। पाकिस्तान हम सबका है, तहरीक इंसाफ का भी है, मुस्लिम लीग नवाज का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है। हर पॉलिटिकल सोच और अच्छी सोच रखने वाले का जो है ये मुल्क है, और हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए और SOPs के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करना चाहिए। बिल्कुल जी। और ये हर इंसान का मतलब ये नहीं है कि हम सोचते हैं हम मास्क लगाते नहीं हैं, सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा रश में जाके खड़े हो जाते हैं, लोगों से हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। तो जब हम खुद केयर नहीं करेंगे तो फिर हम गिले किस चीज़ के कर रहे हैं कि आप मार्केटें देर तक खोल दें, आप लॉकडाउन ना करें, हमारे कारोबार पर मसला हो रहा है। तो कारोबार से बड़ी चीज़ जो इन्होंने बहुत अच्छी कही है कि ज़िंदगी एक बार अगर चली जाए तो फिर वो दोबारा नहीं आती, पैसा तो आप कमाते रहते हैं। अच्छा जी, साथ साथ ये मुझे बताएं अगली अब जो स्कूल जो है वो अब कितने दिनों बाद फिर से बच्चे स्कूल आना शुरू होंगे? कितने दिनों के लिए स्कूल जो है अभी ऑफ है, और बच्चे जो हैं पेपर्स की तैयारी की वो आपने पूरी उनको लिस्ट दे दी है कि अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दें? जी, आपने बड़ा दोबारा से इसी पॉइंट पे आपने कहा कि बात की जाए, और यकीनन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं क्योंकि कुछ ऐसा पोर्शन था जो हम बात नहीं कर सके। मैं एक चीज़ अभी हमारे पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं सिंध का प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे ये चीज़ हमें नज़र आती है हमारे स्कूलों में कि इस वक्त अटेंडेंस जो है बहुत कम है। जो 9-10 को हमारी सिंध गवर्नमेंट ने जो इजाज़त दी है कि वो आएँ अपनी तैयारी करें, जो कि बहुत अच्छी बात है। SOPs के मुताबिक आएँ, SOPs के मुताबिक बैठें, और फिर जो है वो बच्चे तैयारी भी करें ताकि अपना तालीमी सिलसिला जो है वो हंगामी बुनियादों पर या वो उस पर करते रहें। बग़ैर एग्ज़ाम के बच्चे पास नहीं होंगे, एग्ज़ाम में अपीयर होना ही पड़ेगा। तो इस वक्त बच्चों का ये रुझान है कि बच्चे जो है वो बहुत कम अटेंडेंस है स्कूलों के अंदर, स्पेशली सेकेंडरी की बात की जा रही है, क्योंकि सेकेंडरी के ही स्कूल खुले, बच्चे आ रहे हैं स्कूल में। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि बच्चों को लाजमी जाना चाहिए, उनके वालिदैन को ये मैं मैसेज दे रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू पूरे सिंध के बच्चों को कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उनको कन्विंस करें, उनको ये बात बताएं कि एग्ज़ाम्स में अपीयर होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जो मैट्रिक क्लास है, देखिए उन्होंने 9 का एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो वो 5 पेपर तो बग़ैर उसके पास हो जाएंगे, मगर वो डिपेंड करेगा मैट्रिक के एग्ज़ाम पर। मैट्रिक के जो 5 पेपर, क्योंकि पुरानी ओल्ड स्कीम ऑफ स्टडीज़ के मुताबिक 5 पेपर ही देगी मैट्रिक क्लास, 9 क्लास 7 पेपर देगी, तो वो जो कारकर्दगी उनकी इन 5 पेपरों में होगी उसी पे बेस करेगी परसेंटेज उनकी 9th की। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि सिर्फ 5 पेपर की तैयारी करके ही जो है आप बड़े अच्छे तरीके से आप 9 की परसेंटेज को भी हाई राइज कर सकते हैं। तो ये पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को काउंसलिंग करें, उनको समझाएं कि बेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पढ़ना है, आपको एक्सेल करना है, अच्छा ग्रेड लेना है, अच्छी परसेंटेज लेना है, ताकि आपकी 9 की परसेंटेज भी अच्छी हो। बजाय इसके बच्चे आ ही नहीं रहे। 10%, यानी कि अगर किसी क्लास में 25 बच्चे हैं तो 5 बच्चे आ रहे हैं, 7 बच्चे आ रहे हैं। माँ बाप भी नहीं आ रहे। एक तो 3 दिन आना होता है उनको, 3 days a week आना होता है, फिर वो 3 दिन के अंदर भी जब नहीं आते तो नुकसान किसका है?
اچھا ایک چیز میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اس میں کتنی حقیقت ہے تاکہ جو والدین ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ میں نے سنا ہے کہ 9 کلاس کے جو پیپرز ہو رہے ہیں وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا بکس میں سے، پوری بکس میں سے، کسی بھی سبجیکٹ میں سے کہیں سے بھی آپ کو کوئی بھی سوال آ سکتا ہے، پر اب آپ کے لیے بڑی آسانی کی گئی ہے، جو میرے سننے میں آیا ہے کہ اتنے آپ کو اس کے اندر سے اتنے سوال آپ کے آ سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے، اس کو آپ نے تیاری کرنی ہے، یہ سننے میں آیا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ بالکل یہ حقیقت ہے. دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے جب بیٹھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ ظاہر ہے کہ جب ٹیچنگ ڈیز کم ہو گئے، ٹیچنگ آورز کم ہو گئے، تو انہوں نے سلیبس کو کنڈنس کر دیا، یعنی چھوٹا ریڈیوس کر دیا. اب ریڈیوس کرنے کے ساتھ اپروکسیمیٹلی 60% ہے. پھر ایک تو سلیبس ریڈیوس ہو گیا، دوسرا انہوں نے ایک اور طریقہ اچھا کیا ہے کہ اگر آپ کی کانسیپٹس کلیئر ہیں تو ایم سی کیوز 50% کر دیے کہ آپ کے کانسیپٹ بہتر ہیں، آپ آپشنز کو، آپ رائٹ آپشنز کو ٹک کریں تو آپ کو زیادہ لکھنا بھی نہیں پڑے گا، بڑے لانگ آنسرس نہیں کرنے پڑیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے 30% جو ہے اس کو شارٹ آنسرس کا کیا، 20% جو ہے وہ لانگ آنسرس ہے. اس کا پیٹرن کوسچن پیپر کا چینج کیا گیا، جو کہ بہت آسان ہے. صرف بچوں کو ریوائز کرنا ہے، ریویو کرنا ہے اور وہ کانسیپٹ مائنڈ میں بٹھانا ہے تاکہ جب ایم سی کیوز 50% آئیں گے تو ان کے کانسیپٹ کلیئر ہوں تاکہ وہ ان سوالوں کے صحیح جواب دے سکیں، صحیح آپشن کو ٹک لگا سکیں. وہ بھی بڑا آسان ہے، 4 آپشنز ہوتے ہیں. آپ عوام کی بھلائی کے لیے ریپیٹ کر دوں، سب سے پہلے وہ سوچیں گے کہ اس میں سے کون سا نہیں ہو سکتا. سپوز 4 میں سے یہ ڈی نہیں ہو سکتا، پھر چلو جی یہ اے نہیں ہو سکتا، تو کم از کم وہ 2 میں ٹائی پڑ جاتی ہے تو پھر وہ سوچتے ہیں تو ان کا جواب جلدی مل جاتا ہے ان کے مائنڈ میں. شرط یہ ہے کہ ریویژن کیا ہوا ہونا چاہیے، کانسیپٹ کلیئر ہو. پیپر بھی آسان کر دیا، سلیبس بھی ریڈیوس کر دیا. بالکل یہ بہت اچھا آپ سکول نہیں جا رہے بالفرض، آپ سکول نہیں جا رہے ہیں، ایک مصیبت ہے وہ تمام شعبوں کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، تو آپ کم سے کم جو آپ کی اسٹڈی ہے وہ آپ اپنے گھر میں لازمی کریں. ضرور. اگر گھر میں کوئی آپ کو ایجوکیشن دینے والا نہیں ہے تو آپ آس پڑوس میں دیکھیں، کوئی بہن ہے، بیٹی ہے جو آپ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے. تو علم تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ صرف درسگاہ تک محدود نہیں ہے. علم آپ کو ہر عمل کے ساتھ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے کہ آپ جب ساتھ ساتھ ایک چیز میں اور کروں گی کہ جب ہم اپنے یہ اسمارٹ فون کا اتنا استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ پازیٹیو وے میں کریں. ایسے ایپس، ایسے مطلب یوٹیوب چینلز بھی بنے ہوئے کہ وہاں آپ جا کے کچھ بھی دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو اگر اچھا ٹیوٹر نہیں مل رہا اور آپ نہیں جا پا رہے، ہر چیز کا جواب اس میں ہے. یہ بڑی بات آپ نے کہہ دی ہے کہ اس کو ہم جو سارا دن پاپ جی اور دوسری گیمز کے اوپر جو ہم لگے رہتے ہیں، بچے اور ماں باپ بھی جو ہیں ان سے غافل ہوئے پڑتے ہیں. وہ ایک بات آپ سے کہوں کہ جب ان کا دور یا ہمارا دور تھا تو اس وقت استاد بھی با عمل تھا، علم دیتا تھا، اور شاگرد بھی گھر سے نکلتے ہوئے با عمل ہوتا تھا اور علم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا. وہاں آپ کی زندگی میں ہمیں جو ہمارے دور میں سکھایا جاتا ہے کہ ایک والد وہ ہے جس کے گھر میں آپ پیدا ہوئے، ایک والد وہ ہے جس نے آپ کے گھر کی آپ کو عزت دی، بیٹی دی آپ کو، اور ایک والد آپ کا استاد ہے. تو آج بدقسمتی یہ ہے کہ استاد بھی والد کے درجے پہ نہیں ہے اور جو شاگرد ہے وہ بھی اولاد کے درجے پہ نہیں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ ہم نے تعلیم کو تجارت سمجھ رکھا ہے. جس ملک میں دوہرا تعلیمی نظام ہوتا ہے وہاں پر ایک بچہ جو گورنمنٹ اسکول کے اندر جا رہا ہے، جو ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کر، جو ٹوٹے ہوئے بینچ کے اوپر بیٹھتا ہے، وہ آرمی پبلک اسکول کے اور ایچ سی این کے جو اسکول ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. ملک دنیا میں وہی ترقی کی ہے کہ جہاں پر نظام تعلیم ایک ہو، نظام صحت ہو، نظام قانون ایک ہو. تو اس کے اوپر اساتذہ کے اوپر زیادہ ہمیشہ ہر دور میں قوموں کی تربیت جو کی ہے وہ استاد نے کی ہے، اور یہ اساتذہ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ آنے والی نسل کو جو ہے علم کے ساتھ، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے ہیں، کدے اپنا اندر پڑھیا ہو. تو یہ اپنا اندر جو ہے نا، یہ جس آدمی نے پڑھ لیا وہ زندگی کے جس شعبے میں بھی بیٹھا ہوا ہے وہ معاشرے کی کریم ہے اور وہ معاشرے کو کچھ نہ کچھ دے کے جاتا ہے. بالکل. اچھا ایک سوال آپ سے اور کروں گی، جہاں کہ ایک چیز جو کہ سمجھ آنے والی، دنیا کی معیشت کو نقصان ہوا، ایک صرف پاکستان کو نہیں ہوا. اور یہ لاک ڈاؤن اگر ہم رو رہے ہیں تو یہاں تو بڑا اسمارٹ لاک ڈاؤن، بڑے اچھے اچھے لاک ڈاؤن کے نام آ گئے. آپ یقین کریے، صرف میں نے پہلے سنا تھا اسمارٹ لوگ ہوتے پر اب اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہوتا ہے.
تو یہ ہماری آسانی کے لیے، کیونکہ ہماری حکومت عوام کو اتنا، کیونکہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ کتنے قرض ہمارے ملک پہ ہیں، تو ہم اپنی عوام کو جو ہے نا منتھلی پے نہیں کر سکتے، جس طرح پوری دنیا بھر میں اگر آپ گھر پہ بیٹھے ہیں تو آپ کو حکومت پے کر رہی ہے، آپ راشن روٹی کھائیں، اور جو ہے اگر آپ کا گھر رینٹ پہ بھی ہے تو وہ بھی آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی. پر یہاں مشکلات اس وجہ سے، ایک تو ہم قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، دوسرا ہماری عوام پیسے والی ہے، ہماری حکومت غریب ہے اگر حقیقت بات کی جائے. تو اس وجہ سے جو غربت جب آتی ہے، جب آپ کی نوکریاں جاتی ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو کرائم بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب رمضان جب آتا ہے تو ویسے ہی لوگ نکل آتے ہیں روڈوں پہ، کسی کے موبائل چھین رہے ہیں، لوگ بیچارے اگر شاپنگ پہ جا رہے ہیں ان کو تنگ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ویسے ہی لوگ بڑے پریشان ہیں رمضان میں، اگر کوئی بیچارہ تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے اپنے بچوں کے کپڑے لینے جا رہا ہے، کم سے کم وہ سیف طریقے سے واپس گھر آ جائے. تو کراچی کے لیے کوئی ایسے اقدامات کیے گئے ہیں کہ کرائم سے تھوڑا سا بچا جائے، کیونکہ اب یقیناً بڑھیں گے جب اس طرح کا ماحول ہو چکا ہے؟ یعنی میری اس میں رائے جو ہے نا تھوڑی سی مختلف ہے، چونکہ میں خود بزنس مین آدمی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہر ایک کام صرف گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں نا، کہ ایک آدمی جو ہے وہ 50 لاکھ کا مکان تو بنا رہا ہے، مگر گھر کے باہر جو گٹر ہے جس کے اندر اس کے گھر کی غلاظت جانی ہے، وہ 5,000 کا گٹر نہیں بنا رہا ہے، 50 لاکھ لگا رہا ہے اپنے گھر کی خوبصورتی کے لیے، بہتری کے لیے، 5,000 گٹر پہ نہیں لگا رہا. اچھا، اسی طرح ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے رہے ہیں، چاہے وہ پی آئی اے ہو، اسٹیل مل ہو، یا جتنے بھی بڑے ادارے تھے، وہ سارے زوال پذیر ہیں. اس وقت وہ سبسڈی پہ چل رہے ہیں، اور وہ سبسڈی آپ کی جیب سے، میری جیب سے نکل رہی ہے، اور وہ ادارے جو ہیں وہ ان کے ملازمین کو دیے جا رہے ہیں. اچھا، پرائیویٹ سیکٹر پہ ہر آدمی کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. میری اپنی ایک سوچ ہے کہ ایک کارخانہ جو ہے وہ 100 لنگر خانوں سے بہتر ہے. ایک کارخانے میں جب آپ ایک آدمی کو ملازمت دیں گے تو اسے کسی لنگر خانے میں جا کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ عادت کیوں ڈال رہے ہیں کہ آپ نے جا کے مانگنا ہے، اور مانگنے کی عادت، اسے محنت کرنے کی عادت ڈالیں. اس کا جواب ہمیشہ ہمارے کو یہ ملتے ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ چیریٹی میں سب سے بہتر ہے. اچھی بات ہے، بہتر ہے. سخاوت میرے اللہ کو پسند ہے، اس کے نبی کو پسند ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، مستحق تک وہ ساری چیزیں جانی چاہیے. مگر قومیں وہی کھڑی ہوتی ہیں. مجھے جاپان میں بتا دیں کتنے لنگر خانے ہیں، چائنا میں بتا دیں، سنگاپور میں بتا دیں، کوئی بھی ڈیولپ ملک ہیں انہوں نے اپنی انڈسٹری کو مضبوط کیا ہے کہ وہ انڈسٹری مضبوط ہوتی ہے، وہاں کارخانے لگتے ہیں. میں مطلب ایک چھوٹا سا بزنس مین ہوں، مگر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں 1 یا 2 مہینے کے بعد ایک بچے کو روزگار پہ کھڑا کر دیتا ہوں کہ یہ آپ کو بزنس کر کے دے دیا. وہ شرط ہے کہ وہ محنتی ہونا چاہیے، تو اس سے وہ پورا گھر مضبوط ہو جاتا ہے، بجائے وہ 20 گھروں میں وہ خیرات اور زکوٰۃ کے نام پہ تقسیم کریں، آپ ایک گھر کو سپورٹ کریں. اچھا، حکومت یہاں پر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اس میں جو سب سے پہلے اور جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کرائم کی طرف، دیکھیں کرائم کی طرف کون جاتا ہے. اس میں 10% لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی عیاشیوں کے لیے کرائم کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ کسی نشے کے عادی ہوں، چاہے وہ ان کے اندر اور کوئی خرافات ہو، وہ اس وجہ سے کرائم کی طرف. 90% لوگوں میں سے جو لوگ کرائم کی طرف جاتے ہیں وہ حالات کی مجبوری سے جاتے ہیں. حالات ان کو انصاف نہیں ملتا، وہ کرائم کی طرف چلے جاتے ہیں. ان کو نوکریاں نہیں ملتی، ان کو جاب نہیں ملتی، ان کو انصاف نہیں ملتا. ان کو جس وقت معاشرے میں وہ دیکھتے ہیں کہ مجھ سے کم پڑھا لکھا ہوا آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے جہاں مجھے بیٹھا ہونا چاہیے، جب آپ میرٹ پہ نوکری نہیں دیتے ہیں، جب آپ میرٹ کے اوپر علاج نہیں کرتے ہیں، میرٹ کے اوپر تعلیم نہیں ہوتی، تو یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، اس سے جب انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ کرائم کی طرف جاتا ہے. اور کرائم کی طرف جب جاتا ہے تو پھر بعض اوقات جو ہے وہ مال کے ساتھ ساتھ معاشرے کے لوگ اپنی جان سے بھی چلے جاتے ہیں. اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، آپ دیکھیں پچھلے دنوں پنجاب میں ایک شخص نے جو خودکشی کی، اپنے پھول جیسے 2 بچے، اپنی جان لی، اپنی بیوی کی جان لی. تو جب ہم ریاست مدینہ کا تصور لے کر آتے ہیں تو وہاں تو حکم یہ ہے کہ دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو اس کا جواب دہ عمر ہے. تو ہم جب یہ کہیں کہ عمرہ کے کتے وہ کھائیں اور جو آپ کو ووٹ دیں، جو آپ کو ان منصبوں پہ بٹھائیں،
ان کے بچوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہ ہو تو پھر ایسے منصبوں پہ 100 بار لعنت۔ ایسے منصب کسی کام کے نہیں ہیں کہ جب آپ اپنے منصبوں پہ بیٹھ کے اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں، پھر ان منصبوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ بے روزگاری کے اوپر کنٹرول کرے، اور جن لوگوں کو اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، دیکھیں جی چراغ صرف وہ نہیں ہوتا ہے جو آپ نے اپنے گھر میں جلایا ہے۔ اگر چاروں طرف آپ کے اندھیرا اور صرف آپ کے گھر میں چراغ جل رہا ہے تو وہ چراغ آپ کے لیے باعث فخر نہیں، باعث ندامت ہونا چاہیے۔ چراغ وہ ہوتے ہیں جو باہر جلتے ہیں، اور وہ چراغ جلانے کے لیے اس ملک کے سرمایہ دار کو آگے آنا پڑے گا، یہاں پر جابز ہونی پڑیں گی، یہاں پہ نئے کارخانے لگانے پڑیں گے، یہاں نوجوان نسل کو، مطلب یہ اتنی ٹیلنٹڈ قوم ہے جی، میں یعنی باہر بھی گھوما ہوں، یہاں بھی آپ یقین کریں کہ ایک پان کے کیبن سے 10 سے 12 افراد کا گھر چلا سکتے ہیں، اور یہی قوم جب اداروں میں جاتی ہے تو وہ ادارے ڈوب جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر آدمی کرپٹ ہے۔ ایک ادارہ جو ہے وہ صرف سربراہ کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتا ہے، وہاں اس ملازم کی وجہ سے بھی تباہ ہوتا ہے کہ جو چپ کر کے سامنے اندھا گنگا بہروں کی طرح کھڑا ہو کے ادارے کو تباہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ اس ملک میں ادارے قائم ہو جائیں، اس ملک میں روزگار ملے، یہ ملک بہتری کی طرف چلے جائے گا۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، ہم سب جس کیپیسٹی میں جہاں بھی بیٹھے ہیں، اس مٹی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہم نے اس مٹی کو لٹانا ہے، یہی ہماری عاقبت ہے اور یہی ہماری آخرت ہے۔ بالکل۔ اچھا جی، یہ بتائیں کہ بچوں کا بڑا ایک شور ہے کہ جب آن لائن کلاسز ہیں تو آن لائن ایگزام کیوں نہیں ہے؟ مطلب آپ یہ بتائیں کہ اگر آن لائن کلاسز ہے تو وہ سمجھ آتا ہے، پر اگر آن لائن ہی ہم آپ کے پیپرز لینا شروع کر دیں تو اس کے نقصان کیا ہیں؟ یا وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا وہ ہو رہا ہے یا اس کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں جی بالکل، کیونکہ دیکھیے آج کل بچوں کا آپ کو پتہ ہے کہ ذہن بہت الگ چل رہا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بچے بڑے سمارٹ ہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں سوال استاد کرے جواب ابا دیجیے۔ ہاں بالکل، ہاں وہ کچھ اس طرح سے چاہ رہے ہیں، اسی لیے وہ نہیں، لوگ وہ بڑے سوال دیکھیے، سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں۔ میں نے کہا اصل اس میں کی بات کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ فلاپ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ اس تعلیمی نظام کو بہتر کیا جائے۔ تمام اسٹیک ہولڈر نے ایکچولی ذمہ داری بنتی ہے گورنمنٹ کی، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے صوبائی گورنمنٹ ہو۔ 8ویں ترمیم کے بعد بہت سا کام جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کو کرنا ہے۔ سواتی صاحب نے بہت سے اشارے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف تو کیے، اپنی گفتگو میں ہی ان کا جواب بھی دے دیا۔ مجھے بولنے دیجئے، میں نے آپ کو بڑا موقع دیا۔ تو آپ نے اپنی کمی اور خامی جو ہے اس کی طرف، اپنی پارٹی کی کمی اور خامی جو ہے یا صوبائی حکومتوں کی جو کمی تھی اس کی طرف نشاندہی نہیں کی، کیونکہ الزام دوسرے پہ لگانا بہت آسان ہے۔ ابھی تک کسی صوبائی حکومت نے، کسی فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی ایسا سٹرکچر، ایسا ڈھانچہ کھڑا نہیں کیا جس سے آسانی پیدا ہو کہ آن لائن ٹیچنگ ہو سکے۔ ہمیشہ پہلی منزل پہ چڑھا جاتا ہے سیڑھیوں سے، پھر سٹیپ بائی سٹیپ دوسری منزل پر، تیسری منزل پر، ایسا نہیں ہوتا کہ جمپ لگا کے ڈائریکٹ آن لائن ایگزام پہ آیا جائے۔ جس ملک میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی اوور آل جو ہے وہ 14-15% موجود ہو، اس سے زیادہ انٹرنیٹ اویلیبل نہ ہو، کیونکہ اس میں دیہی علاقے بھی شامل کیے جا رہے ہیں کیلکولیشن کے اندر۔ اربن ایریاز میں انٹرنیٹ بہت ہے، مگر اب آپ نے امپورٹ پہ ڈیوٹی کم نہیں کی، کوئی گیجز یا جو پی سیز ہے، کمپیوٹر ہے، آپ نے دیے نہیں، آسانی پیدا کی نہیں، ایسا ڈھانچہ کھڑا ہی نہیں کیا کہ آن لائن تعلیم کامیاب ہو سکے۔ اب جب آن لائن ایجوکیشن کا مرحلہ ہی ابھی کمپلیٹ نہیں ہے تو آن لائن ایگزام کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایگزامپل ایک چھوٹی سی دیتا ہوں کیونکہ بچے تھوڑے شارپ ہیں، ایسی گیمز کھیل کے چیٹ لگاتے ہیں۔ چیٹ کی لگانے کا مقصد آپ سمجھتی ہوں گی، اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں جو گیم کھیلتے ہیں کہ ہم گیم کھیلتے کیسی چیٹس لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں آن لائن ہوگا تو بہت آسان ہوگا کہ کتاب یہاں کھولی اور جلدی سے چیٹنگ کی، ٹھیک ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آن لائن ایگزام ہو جائے، شاید اسی لیے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پہلے ہمارے ملک میں صرف ٹیچنگ آن لائن کامیاب ہو جائے تو پھر اگلا مرحلہ پہ سوچا جا سکتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ آن لائن ایگزام آنکھیں بند کر کے لے لیے جائیں۔ اگر ایک ورچوئل یونیورسٹی کا ڈھانچہ ہے تو وہاں ان کے اپنے سینٹرز ہوتے ہیں، وہاں پر ایگزام لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ میں یہ ہم ڈیٹیل میں اگر آپ سے، آپ کو پتہ لائیو شو ہے تو بریک اگر آ جائے تو پھر لگانی ہی پڑ جاتی ہے، اگر سگنل پہ بریک نہیں لگائیں گے تو گاڑی آگے بعد میں مجھے موقع دیجیے گا۔ میں آپ کو ضرور بریک سے واپس آتے اس کو ہم اس شو سوال پہ جواب پہ ضرور آئیں گے۔ تو جی ناظرین، ہمارے شو میں ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم، تو کہیں نہ جائیں، دیکھتے رہیں شو ویکنڈ شائن ود اینشا۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप हमारा शो देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। और आपकी जानिब आती हूँ क्योंकि जहाँ से हमारा सिलसिला टूटा है फिर वहीं से ब्रेक से वापस आके वहीं से जोड़ते हैं जी। बिल्कुल, वो सिंगल लाइनर मैं उसका जवाब दे दूं, जवाब तकरीबन ऑलमोस्ट दे चुका, मगर कुछ चीज़ें ऐसी थी कि फ़िलहाल हमें ऑनलाइन का जो सेटअप है उसको मुकम्मल करना है, जो कि गवर्नमेंट का कलीदी किरदार है, बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार है पॉलिसी मेकर्स का, फैसिलिटेट उन्होंने करना होता है, वो हमें ढांचा खड़ा करके देंगे, उसके बाद होगा। मगर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के माइंडसेट के लिए कि पेरेंट्स को ये सोच लेना चाहिए कि अभी हम बग़ैर आईटी के ज़िंदा नहीं रह सकते। आईटी हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। अभी जिनके बच्चे अभी 1 क्लास में, 2 में, 3, 4, 5 में पढ़ते हैं, 5 साल बाद दुनिया चेंज होती जा रही है, पाकिस्तान भी चेंज हो रहा है। 2025 के अंदर 70% कमाने के ज़राए के अंदर आईटी का बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार होगा। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं होगा कि जिसके अंदर आईटी और ऑनलाइन का कलीदी किरदार ना हो, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को अपनी एजुकेशन, अपनी क्लासरूम के अंदर टेक्नोलॉजी लेकर आनी है। उस टेक्नोलॉजी के लाने में प्राइवेट सेक्टर में कम से कम, गवर्नमेंट स्कूलों में तो गवर्नमेंट लेकर आएगी, उसमें तो बेंचें नहीं ला सकी, उसमें तो पीने का पानी नहीं ला सकी, उसमें तो वॉशरूम नहीं ला सकी, मगर कम से कम प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं उसको चाहिए पेरेंट्स को कि वो साथ दें, तालीमी इदारे का जो भी इंतज़ाम करके रखता है वो ऑनलाइन के लिए उसको सपोर्ट करें, ताकि आपके बच्चे भी जो है वो आईटी का इस्तेमाल सीखें, मुस्बत इस्तेमाल सीखें। अगर वो गेजेस की या मोबाइल को इस्तेमाल सीखेंगे तो ये इंटरटेनमेंट है, हर टेक्नोलॉजी का अच्छा और बुरा इस्तेमाल हो सकता है, तो उनको लगा दिया गया है इंटरटेनमेंट के लिए। क्लासरूम में टेक्नोलॉजी थी नहीं, एजुकेशन हमारा क्रिटिकल थिंकिंग वाला था नहीं, सोचने वाला था नहीं, रिसर्च करने वाला था नहीं, रट्टा लगाने वाला था। तो ज़ाहिर है कि अब बच्चे जो है वो इंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो बैठ के गेमें खेल रहे हैं। जैसे सवाती साहब ने भी बात की कि वो पबजी खेल रहे हैं और उनको स्कूल आने का शौक़ नहीं, पढ़ने का शौक़ नहीं, या तो वो चाहते हैं कोई शॉर्टकट मिल जाए। सारी रात सरहदों पे खड़े रहते हैं वो लोग। दूसरी तरफ जी रात भर जागते हैं। अभी सुबह में यकीन कीजिएगा कि हमारे कैंपसेस के अंदर बच्चे सो रहे होते हैं, सुबह नींद से ठीक है, बुरा हाल और होता आ है। नहीं रहे। मैं कहता हूँ 10% से 20% अटेंडेंस है सिर्फ, 80% बच्चे नहीं आ रहे 9-10 के आजकल। तो मैं पेरेंट्स को ये कहता हूँ उनको भेजिए, उनकी काउंसलिंग कीजिए, ठीक है ना। वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, बातें गलत बताकर आपको न जाने के बहाने तलाश करते हैं, ऐसा मत कीजिए। दूसरी तरफ अभी इस वक्त महंगाई की बात हो रही थी, मैं सवाती साहब की बातें बड़ी सुन रहा था कि दूसरों की तरफ तो उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, कुछ अपनी इस्लाह करना या अपनी पार्टी को मशवरा देना भी बड़ा ज़रूरी होता है। वैसे सवाती साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन का भी ख्याल रखते हैं, उनकी मजबूरियाँ समझते हैं। तो बात यह है कि पार्टी को चाहिए कि जिसने 2 डिकेड से ज़्यादा अरसा जो है हुकूमत की है, मुसलसल सिंध के अंदर हुकूमत उनकी मौजूद है, उन्होंने अभी तक आवाम को क्या दिया। बात यह है कि ख़ुद भी तो देखें। तो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आपका प्रोग्राम व्यूअरशिप जो है यहाँ पर देखी जाती है, हालांकि वैसे तो हमारे बैरून मुल्क रहने वाले लोग भी आपके चैनल को देख रहे हैं, वहाँ से रिपोर्ट आती है। तो हमारी हुकूमतों को ये चाहिए, चाहे कोई भी सूबाई हुकूमत हो, कि वो एहतमाम करें, पॉलिसी ऐसी बनाएं जिसके अंदर देखें अब आवाम बाशऊर हो चुकी है, बच्चा बाशऊर हो चुका है, नई नस्ल वोटर समझदार हो गया है, ठीक है। अगर डिलीवरी होगी, कुछ उस पर अमल होगा, तो ये वोटर आपके साथ मुसलसल रहेगा। नो डाउट कि ये सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, इससे बड़ी पार्टी मुझे कोई नज़र नहीं आई। अभी आने वाली जो पार्टी अपने आप को बड़ी पार्टी कहती है, मेरे हिसाब से अगले इलेक्शन के अंदर इनका भी मामला तमाम होने वाला है, क्योंकि जब तक कोई पार्टी डिलीवर नहीं करेगी, कोई जो आपका मैनिफेस्टो लेकर आते हैं, बड़े बुलंद दावे करते हैं, उन दावों को डिलीवर नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो इस वक्त बच्चे जो वोटर है आपका बाशऊर हो चुका है, आप डिलीवर कीजिए, ताकि ऐसी ऐसी डिलीवरीज कीजिए सिर्फ ऐलानात तक ना हो, यानी कि वाकई रियल उसमें डिलीवर करें। चाहे अब देखें ना, प्राइस कंट्रोल की बात, रमज़ान का महीना, ब्यूरो का जिक्र हो, वो ब्यूरो किसका है? वो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट का है, या पंजाब का है तो पंजाब गवर्नमेंट का है, या केपीके का, उनका अपनी गवर्नमेंट का है। तो क्या प्राइस कंट्रोल या उनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसीज जी टीमें बनती हैं, छापे लगाती हैं, प्राइस कंट्रोल, वो किसका है?
क्या वो सिंध के कंट्रोल में नहीं आता, वो भी फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। हम दूसरों पे उंगली उठाते रहें, इससे बेहतर क्यों ना होगा कि हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट्स हैं, इसमें बचत बाजार लगाए जाते हैं, सब चीज़ें तजारत होती है। कोई बचत बाजार नाम का बचत बाजार होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो इस तरह से बहुत से मामलात हैं, बात कितनी करें कितनी ना करें, हमें कोशिश करनी चाहिए, करके उसको आके बड़े फ़ख्र के साथ आपको बताना चाहिए मीडिया के ऊपर। तो बड़ी खुशी हमें भी होगी, आवाम को भी होगी। इस वक्त आप देखें ना, आप ताजिर हैं, मैं इनसे इनका प्रोग्राम देखता हूँ, इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, अभी भी सीखा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि देखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, हमारे पास मनफी सोच है। मैंने देखा है कि यूरोप में वो लोग क्या करते हैं, क्रिसमस आने से पहले, न्यू ईयर से पहले वो एक ज़ख़ीरा करते हैं। वो क्या करते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि वहाँ फूड आइटम भी ज़्यादातर जो है ना, वो उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्रोज़न फूड्स होते हैं ज़्यादातर। फ्रेश फूड्स, पाकिस्तान में मजबूरी है कि फ्रेश फूड्स फ्रेश मार्केट से ही लाने पड़ते हैं, उनको ज़ख़ीरा नहीं कर सकते। यहाँ ज़ख़ीरा नेगेटिव सोच से होता है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए होता है। यही ज़ख़ीरा वो कौमें कैसे करती हैं कि आगे ईस्टर आएगा, हम ये चीज़ें प्रोडक्शन थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा करें, और जाके एंड टाइम पर फिर हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पे वो प्रोडक्शन नहीं करनी पड़ेगी और हम कम प्राइस में दे पाएंगे। आप समझे मेरी बात। तो हमारे मुल्क में जो है वो कुछ और है, फिर हम वो आ जाते हैं कि जी डिमांड एंड सप्लाई रोते रहते हैं। बिल्कुल ले लीजिए, मगर मुझे भी बोलने दीजिए, क्योंकि जाहिर है कि सवाती साहब ने माशाल्लाह इंसाफ किया है बोलने में, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें मैंने इनसे सीखी हैं। मैं चुप हो जाती हूं। मगर उन एरियाज के अंदर जहां पर ये किया जा सकता था, ऐसी एक मुहिम चलाते कि आप थोड़ा थोड़ा ज़ख़ीरा करें। ठीक है, फ्रोजन फूड हमारे पास इतना नहीं है, फ्रेश चीज़ें ज़ाहिर है थोड़ी महंगी होंगी, मगर इनका जो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है। सप्लाई चेन सिस्टम को ही जो है इंटैक्ट नहीं कर पाते। सारा काम सप्लाई चेन सिस्टम के अंदर है, ज़ख़ीरे के अंदर है। आप करें, और ताजिर हजरात को सबको आप ऑन बोर्ड लें। यहाँ पर तो मार्केट कमेटी बनी होती है, आप यकीन कीजिए कि वहाँ से तो पैसा जाता है। इस तरह के इदारे जो हैं वो हिस्सा देते हैं अपना, सारा काम तो वहाँ होता है। अब बहुत सी बातें हैं, मैं इस वक्त ऑन एयर नहीं कह सकता, एविडेंस के साथ। अच्छा, माशरे के अंदर बुराइयां तब खत्म होंगी जब हम खुद भी रहम करेंगे। कम से कम इस महीने में तो हम वो भत्ता लेना बंद कर दें। सीधी सी बात है, माइंड नहीं कीजिएगा, सच्ची बात है, सच्ची बात। वालों की शॉपिंग भी होती है ना। देखिए, अखराजात तो हर किसी के आते हैं, अगर हमने वो काम करना है तो फिर इस महीने में बाबरकत महीने के लिए तो कुछ करें। बिल्कुल। तो ये एक दो बातों का जवाब जरूर मुहतरम का नहीं, जरूर, क्योंकि ये बड़े मनसब के लोग हैं, हम तो तालिब इल्म हैं। पहली बात ये कि एजुकेशन के हवाले से जो बात की आपने, तो ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान की सारी सूबाई हुकूमतों में अगर सबसे अच्छा वज़ीर तालीम है तो वो सिंध के पास है, सईद गनी की शक्ल में। बिल्कुल, सईद गनी तालीम के ऊपर भी और अपने हलके के ऊपर भी बेहतरीन तवज्जो देता है। फिर दूसरी बात ये कि हम अपने ऊपर भी तनकीद करते हैं और अपनी इस्लाह भी करते हैं, और उस इस्लाह का ये अभी आप जितने ज़मनी इलेक्शन हुए हैं सिंध में, तो हमने इससे पहले जो जनरल इलेक्शन हुआ है उससे ज़्यादा वोट लिए हैं। इसका मकसद ये है कि आवाम जो है वो हमारे ऊपर एतमाद कर रही है। बाकी यहाँ अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी बैठा हो तो फिर मैं उससे पूछूं कि तुमने सूबे में क्या किया अपने और मैंने क्या किया, मैं उसका जवाब भी रखता हूँ, मैं उसका जवाब दे भी सकता हूँ। मगर चूंकि आप उस्ताद हैं और उस्ताद के सामने हमें लब कुशाई से मना फरमाया गया, हमारी वो घर की तरबियत कह लें, दीनी तरबियत कह लें या स्कूल की तरबियत कह लें, तो आप उम्र में जिस हिस्से में भी होंगे हमारे लिए काबिल एहतराम है कि आप माशरे की इस्लाह का काम कर रहे हैं, आप माशरे को पढ़ा रहे हैं, आप माशरे का मुस्तकबिल संवार रहे हैं। उसमें हमारी अगर कहीं पे कमी कुताही होगी हमें वो भी दूर करनी चाहिए, और अगर किसी की कमी कुताही हो तो हमें उसकी निशानदेही भी करनी चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा, साथ साथ मैं एक चीज़ और बात करूंगी कि जहाँ ये हमारी बात आई कि आपने ये कहा ऑनलाइन का सिस्टम और ये और वो, सूबाई हुकूमत को भी कुछ करना चाहिए, तो सर ये बात मैं भी कहूँगी कि फ्री इंटरनेट क्यों नहीं बच्चों को दिया जा रहा, कि बच्चे ऑनलाइन अगर पढ़ाई करना चाहें तो वो उनको कम से कम फ्री में नेट तो मिले। ये सूबाई हुकूमत क्या नहीं कर सकती? क्योंकि आपको पता है कि गरीब लोग हैं और इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वाईफाई घर में लगाएं और उसके बाद उसकी पेमेंट मंथली पे करें।
ایک تو سب سے پہلے میں سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ جواب دے دیں, اور دوسری چیز میں یہ جو آپ نے پب جی کی بات کی وہ میرے ذہن میں کہیں بسی ہے, کیونکہ روز میں دیکھتی ہوں یہ جو ہمارے پب جی کے جو پلیئر ہیں وہ سرحدوں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں پوری رات اور صبح سو کے نہیں اٹھتے, تو میں بھی بڑی ڈسٹرب ہوں. تو ایسے ایپس کیوں نہیں بنتے کہ جس میں آپ بچوں کو یہ سکھائیں یا بچوں کے لیے ایسے پرائزز رکھیں یا ایسی کوئی چیز رکھیں کہ وہ بچے جو ہیں وہاں پہ اپنا دماغ, اپنا مائنڈ, اپنی ایجوکیشن پہ کام کریں اور دکھائیں کہ ہم اتنا اچھا یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اس طرح کے گیمز اسٹیپ بائی اسٹیپ بنے ہوئے ہو, جس طرح سے ٹک ٹاک اور اسنیک ویڈیو پہ آپ اپنا ٹیلنٹ دکھاتے ہیں, اسی طرح کا آپ ایجوکیشن میں اپنا ٹیلنٹ اس طرح کے ایپ بنائیں اور اس میں دکھائیں. یہ 2 سوال میں چھوڑ کے جا رہی ہوں, اب آپ بہتر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. اینی پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم, صحت, یہ 2 شعبے ایسے ہیں کہ اس کے اوپر تو کوئی بھی حکومت ہو, چاہے وہ ہماری گورنمنٹ ہو یا کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, یہ بنیادی چیزیں ہیں معاشرے کی بہتری کی جانب. تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تعلیم کا معیار اچھا ہو, آپ کے معاشرے میں اویئرنیس پیدا ہوتی ہے اور آپ کا معاشرہ بہتری کی طرف جاتا ہے. تعلیم شعور کا نام ہے. بالکل, تعلیم کوئی ہنر نہیں ہے, تعلیم شعور ہے. آپ جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ اس کو بطور ہنر استعمال کرتے ہیں. ایک آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ بہت اچھی کتاب جو ہے وہ بنا سکتا ہے, لکھ نہیں سکتا ہے. علم آپ کو اس کتاب کے اوپر لکھنا سکھاتا ہے. تعلیم اس ملک میں فری ہونی چاہیے, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. اس کے اوپر ہر حکومت کو کام کرنا چاہیے. تعلیمی نظام بہتر ہونا چاہیے. اور دیکھیں نا, ایک موازنہ کریں آپ, گورنمنٹ سکول کے اندر 30,000 روپے تنخواہ لینے والا استاد جو ہے وہ اس سکول کو اس قابل نہیں سمجھتا ہے کہ وہ اپنے بچے وہاں پڑھائے. بالکل بالکل ایسا ہے. جو 30,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے وہ اس اسکول کو اس قابل نہیں سمجھتا, چاہے وہ اس اسکول کا خود ہیڈ ماسٹر ہو. وہ اپنے بچے اس اسکول میں نہیں پڑھاتا, وہ اپنے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہے. پرائیویٹ اسکول کے اندر وہی ٹیچر 5,000 6,000 روپے میں اس 30,000 والے ٹیچر سے زیادہ اچھی تعلیم دیتا ہے. یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے. میں خود اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, مگر میں نے تعلیم کے شعبے میں کام بہت کیا ہے. میں الحمدللہ اس وقت بڑی بات نہیں کرتا ہوں, تو میرا ذاتی شوق ہے کہ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں. میرا ذاتی شوق ہے, اور میں انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ایک فری ایجوکیشن سینٹر جو ہے وہ شہید رانی بے نظیر کے نام پر جو ہے وہ کھول رہا ہوں, اور یہ بڑی عید کے بعد اس کا باقاعدہ ابتدا بھی کروں گا, اور ان سے اس معاملے میں ان سے تھوڑی سی رہنمائی بھی لوں گا. اب آ جاتے ہیں کہ انٹرنیٹ ہے, تو اسکول کے اندر ہر وہ فیسلٹیز ہونی چاہیے. آپ تو انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں اسکولوں کے اندر واش روم نہیں ہوتے. اسکول کی بچیاں جو ہیں وہ برابر والی مسجد میں جاتی ہیں, لوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں. یہ بدقسمتی ہے, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. اس زیادتی کے اوپر بحیثیت ایک سیاستدان مجھے بھی آواز اٹھانی چاہیے, بحیثیت ایک اینکر آپ کو بھی بات کرنی چاہیے, بحیثیت ایک استاد ان کو بھی تربیت کرنی چاہیے. جب اور سندھ حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو, ہم سب کو مل کر تعلیم کے اوپر اور تعلیم کے اوپر جتنی سہولیات ہم دے سکتے ہیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور سب میں, اور میں کم سے کم اس بات کے اوپر, جس آدمی کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں نا, اس کے بارے میں بڑا دل کھول کے کمنٹ کرتا ہوں کہ سعید غنی ایک پولیٹیکل سوچ, بہترین سوچ کا انسان. اس کے بعد جس حلقے سے وہ الیکشن لڑتا ہے وہ پارٹی کے ساتھ ساتھ اپنی قابلیت کی بنیاد پر بھی وہ ووٹ لیتا ہے اس حلقے سے. اپنے لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ ہے. ہر پولیٹیکل آدمی, چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو, اگر گراس روٹ پر وہ اپنے ورکر کے ساتھ ان ٹچ ہے تو وہ کامیاب ہے. اس میں ہر آدمی کو کام کرنا چاہیے, اور ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے تعلیم کی بہتری اور صحت کی بہتری کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل, میں سعید غنی صاحب کو بھی پرسنلی جانتا ہوں کیونکہ ہمارے حلقے کے ہی ہیں وہ, اور ماشاءاللہ ان کی لیڈرشپ پہ کوئی شک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سواتی صاحب نے بڑی اچھی کہیں, اور میں نے اس سے پہلے ذکر کر چکا تھا کہ میں نے ابھی بھی آپ سے بہت سی باتیں سیکھی ہیں, اور یہ سیکھنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. بات صرف اس وقت میں نے اس لیے کہی تھی کہ وہ نشاندہی, کیونکہ آپ کی بطور پارٹی جو ہے وہ ذمہ داریاں تھی, پالیسی میکر عوام نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, پلان جو ہے وہ یا کوئی بھی چیز ہے وہ عوام نہیں کر سکتی, وہ حکمرانوں کو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, شارٹ ٹرم پلان, لانگ ٹرم پلان حکمرانوں کو بنانے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے ایک بحیثیت مجموعی پارٹی جنہوں نے 2 دہائی سے زیادہ حکومت کی ہے, ان کا کام ہے کہ وہ کریں. میں نے صرف یہ بات کی ہے.
हमारे यानी कि पीपल्स पार्टी के अंदर माशाल्लाह लीडरशिप बहुत अच्छी है, ठीक है, बड़े टैलेंटेड लोग हैं। अभी पीटीआई के आप हाल देख लें कि इलेक्टेबल लेकर आए, उनका भी क्या था, दूसरी पार्टियों के लोग लेकर आए, और फिर इस वक्त कई बार वजारतें, अभी देखा कि हाल ही में दोबारा वजारतें चेंज की, तो उनके पास काबिल लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं, वो तो होती रहती ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। तो हमें तवक्कुआत ज़्यादा इनसे थी, जी। ठीक है। इस अवाम भी यही सोचती है, अवाम इनका देखिए सबसे ज़्यादा सीटें इस बार इन्होंने ली हैं, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है सईद गनी साहब की काबिलियत के ऊपर, या इनके पास जितने भी मिनिस्टर काम कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। हम तो उन्हीं की तरफ देखेंगे ना, अवाम वोट देने के बाद उन्हीं की तरफ देखती है। अभी भी बहुत सी है कराची के अंदर, देखें कराची के हकूक़ कराची को नहीं मिल रहे, ठीक है, उसके लिए भी कोई लाया अमल बनाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, मगर वो कब ऑन ग्राउंड आएंगी चीज़ें, ठीक है। अगर फेडरल गवर्नमेंट सपोज कोई भी ट्रांसपोर्ट के अंदर कुछ नहीं कर सकी, तो वफाकी हुकूमत कुछ नहीं कर सकी, तो सूबाई हुकूमत कुछ कर सकती है। हमारा क्योंकि मेरा ताल्लुक तालीम से है, तो मैं तालीम की सिर्फ ज़्यादा बात करूंगा कि तालीम में अगर सिंध गवर्नमेंट चाहे तो और बेहतरी ला सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। जो इनका तजर्बा, इनका एक्सपीरियंस, जो इनकी काबिलियत है, उसमें कोई शक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये होगा हमारे ज़रूर। शो का टाइम जो है बिल्कुल लास्ट मिनट चल रहा है, जाते जाते क्या मैसेज देंगे चंद अल्फाज में, बल्कि बिल्कुल एंड हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वरना मैं एक बात ही कर रही होंगी, शो खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आए, तो इंशाल्लाह फिर दूसरी बार आपको ज़रूर बुलाएंगे। जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा, मैं हूँ आपकी होस्ट। तो यकीनन आपको आज का शो भी बहुत पसंद आया होगा। टाइम बिल्कुल नहीं है कि मैं ज़्यादा बात करूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।